बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों आज हम करेंगे आपका जमात नहम का टेस्ट पेपर नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टेस्ट पेपर का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे आपका टेस्ट पेपर नंबर 2, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम MCQs का पार्ट, जो कि होगा हिस्साए मारूजी, जिसमें मैं पढ़ूंगी क्वेश्चंस और साथ ही मैं करूंगी उसके सवालात के जवाबात। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना MCQs का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद एक एक ऑप्शंस को दोबारा दोहराइएगा। मेक श्योर करिएगा कि जो आंसर जिस पर आप टिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर तो आपने गलत ऑप्शन पे टिक लगा लिया तो फिर हो जाएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चों हिस्सा मारूजी होगा आपका टोटल नंबर 10 का और उसका वक्त होगा 15 मिनट। आपने अपने 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है? बहुत अच्छे तरीके से। आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसकी ऑप्शंस को अच्छे तरीके से भी पढ़ना है ताकि आप सही ऑप्शंस पर टिक कर सकें। तो बच्चों सवालात से शुरू करते हैं। नंबर 1, युख्शी के मायनी है वो ढांप देता है। नंबर 2 है जी कि गज़वा बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने पानी बरसाया ताकि तुमसे दूर कर दे शैतानी नजासत को। नंबर 3 है कि तुम लोगों ने उन कुफ्फार को कत्ल नहीं किया बल्कि उन्हें कत्ल किया अल्लाह ताला ने। अल उन्नाक के मायनी है गर्दने। ले युबलिया के मायनी है ताकि वो आजमाए। नंबर 6 है अहले ईमान की मोहब्बत शदीद तर होती है अल्लाह के लिए। नंबर 7 है कि ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। नंबर 8 है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला हिदायत हैं, आखिरी पैगंबर, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया रहमत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी और अमल से हमारे लिए पेश किया उसवाए हुस्ना। हाँ जी, तो बच्चों ये था आपका हिस्सा मारूजी यानी कि आपका MCQs का पार्ट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब ऑप्शंस पे टिक करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस ऑप्शन पे आप टिक कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर तो आपको लगे कि ये ऑप्शन ठीक है और अचानक से आपको याद आए कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है और आप उस पर टिक करोगे तो वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी, तो बच्चों अब होगा आपका अगला सेक्शन जो कि होगा हिस्सा इंशाइया, जिसके टोटल मार्क्स यानी कुल नंबर हैं 40 और इसमें आपको वक्त मिलेगा 1 घंटा और 45 मिनट, जिसमें आपके पास होगा सवाल नंबर 2 जिसमें टोटल होंगे क्वेश्चंस 9, लेकिन आपको कोई से भी 6 मुख्तसर जवाबात तहरीर करने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो पहले तो आप 9 के 9 सवालात को पढ़ें और फिर आप उसमें से जो आपको आसान लगे वो आप चूज करें, कोई से भी 6 मुख्तसर जवाबात। नंबर 1 देखते हैं जी कि अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है, जिसके बाद आप देंगे जवाब में उसकी हेडिंग, और हेडिंग क्या होगी? अल्लाह ताला की मोहब्बत से मुराद, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि अल्लाह की मोहब्बत से मुराद कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल को जानना और दिलो जान से उनके अहकामात पर अमल पैरा होना है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अहले ईमान अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नंबर 2 है जी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक का क्या मकसद बयान फरमाया है, जिसकी आप हेडिंग देंगे जवाब में कि अल्लाह का इंसान की तख्लीक का मकसद, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे जी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक का मकसद अपनी इबादत को बयान किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ جواب میں آپ ہیڈ لائن دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر حق، جس میں آپ ارشاد باری تعالیٰ لکھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے پڑھ دوں گی اس کا ترجمہ، آپ چاہو تو اس کی عربک بھی لکھ سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. نمبر 4 ہے کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے، جس کے جواب میں آپ ہیڈ لائن دو گے اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور اس کو فردر ایکسپلین کریں گے. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات درجے ذیل ہیں. تو جب آپ یہ لکھو گے کہ انعامات درجے ذیل ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کو پوائنٹس میں لکھو، لائک پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 کر کے. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون نیند طاری کر دی اور اپنے آپ کو ہلکے پھلکے محسوس کرنے لگے. نمبر 2 ہے کہ بارش برسا کر شیطانوں کی نجاست سے ان کو پاک کر دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں جمائے رکھے. نمبر 3 مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا. نمبر 4 کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دی. نمبر 5 کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیت میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، جس کے جواب میں آپ اس کی ہیڈنگ دو گے کفار کو تنبیہ. تو یہ بھی آپ فردر ایکسپلین کر سکتے ہو پوائنٹس میں، جس کا پوائنٹ نمبر 1 ہم لکھیں گے کہ کفار اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے. نمبر 2 کہ اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو وہ تمہیں سخت سزا دے گا. تمہاری تعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. نمبر جی دیکھتے ہیں کہ کن 2 صورتوں میں مسلمانوں کو میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، جس کا جواب ہم لکھیں گے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت 2 صورتوں میں مسلمانوں کو میدان جنگ سے ملی ہے. تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جنگی چال کے طور پر، یعنی چکر کاٹ کر آنا تاکہ حکمت عملی سے دشمن کو مارا جائے. نمبر 2 اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے. اب ہے جی سوال نمبر 7 کہ العناق اور مہنن کے معنی لکھیں. تو العناق کے معنی ہیں گردنیں اور مہنن یعنی کمزور کرنے والے. نمبر 8 ہے جی کہ رجس الشیطان سے کیا مراد ہے؟ رجس الشیطان سے مراد ہے شیطانی نجاست. میدان بدر میں کفار کا پانی پر قبضہ تھا. مسلمان پانی نہ ہونے اور حالات کی سازگاری کی وجہ سے مختلف وسوسوں کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر مسلمانوں کو پاک کر دیا. مسلمانوں کا خوف دور ہو گیا اور وہ پاکیزگی کی حالت میں نماز ادا کرنے لگے. نمبر 9 کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہیں، جس کے جواب میں ہم ہیڈنگ دیں گے اہل ایمان کو ہدایت. نمبر 1 کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. نمبر 2 کہ جو شخص جنگ کے دن اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا ہے، دشمن سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھ لو کہ وہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 3، جس میں سے پھر ہم نے چوز کرنے ہیں کوئی سے 6 جوابات. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اپنے تمام سوالات کو پہلے اچھے سے پڑھیے گا اور پھر اس میں سے چوز کیجیے گا کہ آپ کو جو آسان 6 مختصر جوابات معلوم ہوں اچھے طریقے سے ان کو تحریر کریں. نمبر 1 ہے جی کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں، جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں. ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ لکھیں گے ترجمے کی ہیڈنگ کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں.
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ نمبر 2 ہے کہ سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر کون ہے اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، جس کے جواب میں ہم ہیڈنگ دیں گے کہ سلسلہ ہدایت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب ہدایت قرآن مجید نازل کی، جو انسانوں کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ نمبر 3 ہے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، قرآنی آیت سے واضح کریں، جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے ختم نبوت سے مراد۔ اب میں اس کی عربک نہیں پڑھوں گی بلکہ اس کا ترجمہ پڑھوں گی، آپ کو لکھنا ہے پیپر میں عربک کے ساتھ اس کا ترجمہ۔ ترجمہ ہے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 4 ہے کہ آخری نبی اور آخری امت کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ کریں۔ آگے آپ کے پاس حدیث لکھی جائے گی جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ وما رمیت اذا رمیت ولکن لا رمی، اس آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب میں آپ ترجمہ لکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نمبر 6 ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو انعامات کیے گئے ہیں ان میں سے 2 لکھیں۔ جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعامات، اور آپ ان دونوں انعامات کو لکھیں گے پوائنٹس میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 7 کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس آیت کا ترجمہ لکھیں، جس کا ترجمہ ہے اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے جی کہ انعاس کا مفہوم لکھیں، جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے انعاس کا مفہوم۔ انعاس کا معنی ہے اونگ۔ غزوہ بدر میں لشکر بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر سے پہلے پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے مناسب مقام اور پانی کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے میں میدان بدر کا جو حصہ وہ مناسب جگہ اور پانی کے ذخیرے کر دی اور آسمان سے بارش برسا دی، جس کے بعد مسلمان تر و تازہ دکھائی دینے لگے۔ سوال نمبر 9 کہ قرآن پاک کے 2 فضائل لکھیے۔ جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے قرآن پاک کے فضائل۔ ہم اس مقام پر قرآن مجید کے 2 فضائل بیان کر رہے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، اور یہ دونوں فضائل آپ لکھیں گے پوائنٹس میں، لائک پوائنٹ نمبر 1 اینڈ پوائنٹ نمبر 2۔ آپ الف اور بے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ الف ہے جی کہ قرآن مجید کا ایک حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بے ہے جی کہ قرآن مجید اپنے پر اس قدر مٹھاس رکھتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم آپ کا سبجیکٹو پارٹ کا سیکشن نمبر 2 جو کہ ہے سوال نمبر 4 کہ درج ذیل قرآنی آیات میں سے 2 کا ترجمہ لکھیے۔ تو بچوں میں پڑھ دوں گی ترجمہ، آپ اپنی آیات کو اکارڈنگلی دیکھیں گے، اچھے سے سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ الف کا ترجمہ ہے جی کہ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بے شک اللہ کے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے کا ترجمہ ہے جی کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کو تسلی دو۔ جیم ہے جی اور جو شخص جنگ کے روز پیٹھ پھیرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ٹھہرنے کی جگہ بہت بری ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ تو بچوں میں پڑھوں گی اس کا ترجمہ، اس کے بعد
کریں گے اس کی تشریح. ترجمہ ہے جی کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا. اب آپ ہیڈنگ دیں گے تشریح. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے. تو جب آپ یہ لائن لکھ لیں گے اس کے بعد آپ مختلف ہیڈنگز کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں گے. میں 1 by 1 ہیڈنگز پڑھوں گی اور اس کی فردر ایکسپلینیشن آپ خود کریں گے. ہیڈنگ نمبر 1 آپ دیں گے محسن انسانیت. دوسری ہیڈنگ دیں گے احسانات کا تقاضا. تیسری ہیڈنگ آئے گی آپ کی دعائے رحمت، جس میں آپ کوئی بھی حدیث کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں. میں ایک آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے بخیل شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے، وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کرب مستوفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود بھیجنے میں کثرت کرے گا. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے جو کہ آپ کی اس کویسچن کی لاسٹ ہیڈنگ ہوگی آنسر کی، حاصل کلام. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اب ہے جی آپ کا سوال نمبر 6 جس میں آپ کو دیے جائیں گے 2 ٹاپکس اور ان 2 ٹاپکس میں سے کسی ایک پر آپ نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہوگا، جس میں نمبر 1 ہوگا ختم نبوت پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں اور نمبر 2 ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بیان کریں. پہلے تو ہم پڑھیں گے ختم نبوت پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں. تو بچوں اس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے کہ ختم نبوت کا لغوی معنی. عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے ختم نبوت کا مفہوم. عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. جس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے ختم نبوت قرآن کی روشنی میں. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے ختم نبوت کا اعلان، جس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے عمومیت اور ختم نبوت. میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد آپ کو اس آیت کے ترجمے کو ایکسپلین کرنا ہے. پھر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے جامع شریعت اور ختم نبوت. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے. اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے محفوظ شریعت اور ختم نبوت اور پھر آپ کریں گے اس کو ایکسپلین. اس میں بھی آپ ایک ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کر سکتے ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد بچوں آپ ہیڈنگ دیں گے پوری امت کے نبی اور ختم نبوت، جس کو آپ ایکسپلین کریں گے اور ساتھ ہی آپ اپنی اس ایکسپلینیشن میں ایڈ کریں گے ارشاد باری تعالیٰ، جس کا میں ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. اور ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے
جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس آیت مبارکہ کو ایکسپلین کرنا ہے 1 لائن میں۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے جی کہ انبیاء سے وعدہ اور ختم نبوت، جس میں آپ ایکسپلینیشن دیں گے اور ایک ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کریں گے، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ اور یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے گا جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور تم سب ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد آپ چاہو تو ایک لائن کا اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی ایکسپلینیشن لکھ سکتے ہو۔ پھر لکھیں گے جی اگلی ہیڈنگ کہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرنے والا آخری نبی۔ پھر اگلی ہیڈنگ جو ہوگی وہ آپ دیں گے جی کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ۔ اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت، جس میں سے آپ کوئی سی بھی 6 وجوہات لکھ سکتے ہیں جس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ انبیاء پر کیسے فضیلت دی گئی۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ 6 وجوہات پوائنٹس میں لکھیں۔ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 کہ مجھے جامع القلم عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 اور روب سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3 اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4 اور تمام روئے زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5 اور مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6 اور مجھ پر نبیوں کی نبوت کو ختم کیا گیا کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے آخری نبی اور آخری مسجد۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے تخلیق آدم اور آخری نبی۔ پھر اس میں آپ کوئی سی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد لکھ سکتے ہیں کہ میں پیدائش میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے تمام رسولوں کے قائد اور آخری نبی۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے امی نبی۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آئے گی نبی کریم نے فرمایا کہ میں احمد ہوں اور محمد ہوں اور حاشر ہوں اور مکفی ہوں، یعنی سب نبیوں کے بعد مبعوث ہونے والا ہوں اور خاتم ہوں۔ اس کویسچن کی آخری ہیڈنگ جو آپ دو گے وہ ہوگی حاصل کلام۔ نبوت اور رسالت کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 1973 کے آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک جو آپ چوز کر سکتے ہو وہ ہے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بیان کریں۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب جانا جائے۔ اس کے بعد بچوں آپ ہیڈنگ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی روشنی میں محبت اور ایمان کا تقاضا، جس میں آپ کوئی سا بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں اس کا ترجمہ کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا، جس میں آپ ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کر سکتے ہیں ایکسپلینیشن کے دوران کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے آواز کی بلندی کا نقصان۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس میں آپ ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے. اگلی ہیڈنگ ہم دیں گے اعمال کا ضیاء. اس میں آپ ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے صراط مستقیم کے روشن چراغ، جس کو آپ کریں گے ایکسپلین. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے ایمان کی شرط اول. ایمان کی شرط اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کو قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کوئی سی بھی آیت کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں اور فردر آپ کو اس آیت کا، اس ترجمے کا ایکسپلینیشن لکھنا ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے بخشش کا وسیلہ. اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم ہو اور رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے کر بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس آپ ہیڈنگ دیں گے رسول خدا کی نافرمانی گمراہی ہے. اس میں آپ کوئی بھی ارشاد باری تعالیٰ ایڈ کر سکتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہو، جس کا میں ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا پس وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی روشنی میں. تو اسٹوڈنٹس اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے آباء و اجداد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے ایمان کی لذت. اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کر سکتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے جو کہ ہوگی آپ کی لاسٹ ہیڈنگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو کہ ہے اطاعت و محبت لازم و ملزوم ہے. محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے. محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی اور اطاعت بغیر محبت کرنے کا دعویٰ فضول ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں بسر کریں. اسی میں ان کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو بچوں آج ہم نے کیا آپ کا ٹیسٹ پیپر نمبر 2، جس میں پہلے ہم نے کیا حصہ معروضی یعنی کہ MCQs کا پارٹ، اور اس کے بعد کیا ہم نے اس کا سبجیکٹو پارٹ. میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا پیپر بہت اچھے طریقے سے پڑھیے گا، سمجھے گا اور اس کے بعد اس کے جوابات کو اچھے اور نیٹ طریقے سے تحریر کریے گا. چلیے بچوں مجھے اجازت دیں. بیسٹ آف لک فار یور پیپر. اللہ حافظ.